औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, मैं आपका मुआवन मुशर्रफ महमूद और आप इस वक्त इल्म व अदब के प्लेटफॉर्म से मुझे देख और सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आपके इस चैनल का नाम पहले CMM लेक्चर्स था, लेकिन क्योंकि अब लेक्चर्स के अलावा भी हम बहुत कुछ आपके लिए ला रहे हैं, इसलिए अब इसका नाम तब्दील करके इल्म व अदब रख दिया गया। तो इल्म व अदब के प्लेटफॉर्म से मैं आपको सबको खुश आमदीद कहता हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्लास बेटा। इस वक्त हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक लेक्चर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जारी है। उसमें आज पेज 54 पर यानी सफ़ा नंबर 54 पर उन्वान है अक़वामे मुत्तहदा का इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर 1948, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले बेटा ये देखें, अक़वामे मुत्तहदा सबसे बड़ा आप जानते हैं आलमी इदारा है जिसके बहुत से मेंबर ममालिक हैं, बल्कि तकरीबन तमाम ही मेंबर ममालिक हैं। ये इदारा बेटा 1945 को कायम हुआ था, बल्कि आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 24 अक्टूबर 1945 को। ये बेटा कब की बात है? सेकेंड वर्ल्ड वार के फौरन बाद। जंगें बेटा तबाही लाती हैं और वर्ल्ड वार तो बहुत ज़्यादा तबाही लाती है। तो जंग अजीम दोम हुई जिसमें बहुत तबाही हुई, तो फैसला किया गया कि कोई ऐसा इदारा बनाया जाए। वैसे तो इससे पहले लीग ऑफ नेशन थी, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं थी। कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जो दुनिया को जंग से रोके। तो लिहाजा जंग अजीम दोम के फौरन बाद 50 मुल्कों के साइन से एक इदारा वजूद में आया जिसको अक़वाम मुत्तहदा कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कहते हैं। इस वक्त बेटा दुनिया में टोटल 195 मुल्क हैं। दुनिया में टोटल वैसे आपको पता होना चाहिए 195 मुल्क हैं, जिनमें से 193 अक़वाम मुत्तहदा के मेंबर हैं। यानी टोटल दुनिया में 195 मुल्क हैं, तो सारी दुनिया ही हो गई ना। जो 2 मेंबर नहीं हैं वो बेटा कौन से 2 मेंबर हैं? एक ताइवान और वेटिकन सिटी। ताइवान को अक़वाम मुत्तहदा आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करता, चाइना का हिस्सा समझता है। और वेटिकन सिटी जो बेटा ये क्रिश्चियंस का मजहबी मरकज़ है, वो खुद यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बना। तो इन 2 के अलावा यानी आपके लिए मालूमात ये हैं कि टोटल 100 दुनिया के 195 मुल्कों में से 193 अक़वाम मुत्तहदा के मेंबर हैं। ये इदारा क्यों बनाया गया था? ये इदारा इसलिए बनाया गया था कि ताकि दुनिया को आइंदा तबाही से रोका जा सके, इस दुनिया को बेहतर किया जा सके कि वो इंसानों के रहने के काबिल हो सके। ठीक है जी। तो इसी हवाले से 1945 में तो आप देखें अक़वाम मुत्तहदा बन रही है अक्टूबर 45 में। तो बनने के चंद माह बाद ही, अक्टूबर 45 में बन रही है, फरवरी 1940 से तकरीबन 4-5 माह बाद ही अक़वाम मुत्तहदा ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम रखा गया इंसानी हकूक़ का कमीशन। इसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो कोई ऐसा मुसव्वदा तैयार करे। बेटा मुसव्वदा कहते हैं, आप समझ लें ड्राफ्ट कह लें। ठीक है जी। आपको पता हो कि जब बेटा कानून साज इदारे में कोई तजवीज़ सजेशन पेश की जाती है उसको मुसव्वदा कहते हैं, लेकिन जब असम्बली उसको मंजूर कर ले तो फिर वो कानून बन जाता है। लेकिन कानून होने से पहले उसको ड्राफ्ट कहते हैं, जिसको उर्दू में मुसव्वदा कहते हैं। ठीक है जी। तो अक़वाम मुत्तहदा ने अपने क़याम के फ़ौरन बाद ही एक कमीशन कायम किया, इंसानी हकूक़ का कमीशन, जिसके ज़िम्मे ये लगाया कि वो इंसानी हकूक़ का, ह्यूमन राइट्स का मुसव्वदा तैयार करे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या मतलब? जो सारी दुनिया के लिए हो। जब बेटा अक़वाम मुत्तहदा बनी थी तो मैंने अभी आपको बताया कि उसके 50 मेंबर मुल्क तो उस वक्त भी थे जब स्टार्ट हुई थी। तो अक़वाम मुत्तहदा जब कोई फैसला करेगी तो ज़ाहिर है वो तमाम मेंबर्स पे अप्लाई होगा। बाद में तादाद बढ़ते बढ़ते 50 से 193 हो गई, यानी तकरीबन तमाम दुनिया ही इस वक्त मेंबर है। तो बात ये हो रही थी, इंसानी हकूक़ का कमीशन बनाया गया कि ताकि इंसानों को हकूक़ दिए जा सके, ह्यूमन राइट्स दिए जा सकें, और वो हकूक़ दिए जा सके जो तमाम मेंबर मुल्क दें, ताकि मैंने एक बेटा आपको बात की कि दुनिया को अब ऐसा बनाया जाए कि इंसान
سکے، رہنے کے قابل ہو سکے، انسان خوشی سے، مسرت سے رہ سکے، آزادی سے رہ سکے۔ تو بیٹا جب ہم کہتے ہیں آزادیوں کی بات کرتے ہیں، فریڈم کی بات کرتے ہیں، تو پھر بات ہیومن رائٹس کی آتی ہے۔ اس وقت بیٹا یاد رکھیں بہت سے ملکوں نے اپنے عوام کو بنیادی حقوق نہیں دیے تھے، تو اقوام متحدہ نے ایک کمیشن بنایا جس کا کام یہ تھا کہ اپنی رپورٹ پیش کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، کمیشن کے سامنے یہ ایک بہت ہی کٹھن کام تھا، یعنی مشکل کام تھا۔ یہ کہنے کو تو بڑی آسان بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیٹا میں نے بھی بتایا جب اقوام متحدہ بنی تو 50 ممبر تھے، لیکن اب تک 58 ہو چکے تھے۔ اب جو 58 کنٹریز تھے ان کے مذاہب میں بھی فرق تھا، مذہبی رسومات الگ الگ تھیں، تمام ملکوں کے سیاسی نظریات، پولیٹیکل اوپینین الگ الگ تھی، ان کے قانونی نظام، لیگل سسٹم الگ الگ تھے، اقتصادی یعنی سوشل سسٹم، معاشی نظام، تہذیب و ثقافت فرق ہوتا ہے نا۔ ہر ملک کا اپنا مذہب ہوتا ہے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی روایات ہوتی ہیں۔ تو بڑا مشکل تھا کہ ہیومن رائٹس ایسے بنائے جائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، ہر ملک کے لیے قابل قبول ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کمیشن کے لیے، لیکن بہرحال کمیشن نے اپنے طور پر کام کیا۔ ایسا مسودہ تیار کرنا جو سب کے لیے قابل قبول ہو، یہ واقعی ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن کمیشن نے بھرپور محنت کی اور بالآخر وہ کمیشن جو اقوام متحدہ نے بنایا تھا وہ ایک مسودہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، ایک ایسا مسودہ یا یوں کہہ لیں ایک ایسا ڈرافٹ جو سارے ملکوں کے لیے قابل قبول ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسودہ جنرل اسمبلی میں پیش کیا گیا، جو بیٹا اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو قانون بناتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں بہت بحث و مباحثہ ہوئی، لیکن بہرحال 10 دسمبر 1948 یعنی 10 دسمبر 1948 کو اس مسودے کو منظور کر لیا گیا، یعنی اقوام متحدہ نے یہ مسودہ منظور کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اقوام متحدہ نے بیٹا جو انسانی حقوق دیے تھے، جو ہیومن رائٹس دیے تھے، اب جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممبر تھے ان سب کے لیے ضروری ہو گیا کہ اپنے عوام کو یہ حقوق دیں۔ اس بیٹا جو اقوام متحدہ کا جس کو ہم اقوام متحدہ کا عالمی منشور کہیں گے، اس مسودے کی منظوری سے انسان کی عزت وقار میں بے حد اضافہ ہوا۔ کیوں بیٹا؟ کہ اس سے پہلے بیٹا انسانی زندگی کو وقار حاصل نہیں تھا۔ بہت سے ملکوں میں جس طرح آپ سمجھ لیں افریقہ کے جو حبشی بلیکس ہوتے ہیں ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، کمتر سمجھا جاتا تھا، ڈسکریمنیشن تھی، سب انسان برابر نہیں تھے۔ لیکن یہ جو اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ تھا، اس نے جب انسانی حقوق کا عالمی منشور پیش کیا، مطلب یہ تھا کہ یہ حقوق تمام انسانوں کو حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے کیا ہوا؟ ایک انسان بیٹا ایک انسان سے مطلب ہر انسان کی عزت و تقدیر میں اضافہ ہوا، یعنی انسان کو بحیثیت انسان اس کی آزادی کو، اس کی شخصیت کو، اس کے احترام کو تسلیم کیا گیا، جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ 10 دسمبر کو منظور ہوا تھا، تو اب بھی ہر سال اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن 10 دسمبر کو یہ عالمی منشور کی سالگرہ مناتی ہے کہ یہ وہ دن تھا جب اقوام متحدہ کا عالمی منشور منظور کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو آپ کو پس منظر بتایا اس عالمی منشور کا جو اقوام متحدہ نے منظور کیا تھا، جس سے انسان کو بحیثیت انسان قابل عزت سمجھا گیا۔ اس سے پہلے دنیا میں ہر جگہ بیٹا انسان قابل عزت نہیں تھا، میں اس لیے آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو بیٹا تعارف ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو اقوام متحدہ کا یہ جو انسانی حقوق کا عالمی منشور تھا، اس میں انسان کو کون کون سے بنیادی حقوق دیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ عالمی منشور کیا تھا؟ جس میں انسان کو بنیادی حقوق دیے گئے تھے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں، اس میں کہا گیا سب انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، حقوق و عزت کے لحاظ سے برابر ہیں،
اس لیے انہیں ایک دوسرے سے بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے. یعنی سب سے پہلی بات تسلیم کی گئی کہ سب آزاد ہیں. جو غلامی تھی، سلیوری تھی، اس کی شکل ختم کر دی گئی. ویسے بیٹا یہ آپ کو میں بار بار بتا چکا ہوں، اسلام نے تو یہ حقوق 1450 سال پہلے ہی دے دیے تھے. یہ جو اقوام متحدہ نے 1948 میں حقوق دیے ہیں، یہ اسلام نے تو 1450 سال پہلے دے دیے تھے. لیکن بہرحال اس وقت ہم اقوام متحدہ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ڈکلیئر کر دیا گیا سب انسان آزاد ہیں، یعنی غلامی کو جرم قرار دے دیا گیا، غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا. آئندہ کوئی انسان کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، خریدنے بیچنے والے مجرم قرار پائے. سب انسانوں کو آزادی کا حق ہے، سب انسان قابل عزت ہیں. اور کیونکہ بیٹا سب انسان آزاد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب انسان برابر بھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اقوام متحدہ کے اس انسانی حقوق میں سب انسانوں کو برابر قرار دے دیا گیا. ایک تو یہ سلیوری، غلامی کی شکل ختم کر دی گئی، اور دوسرا یہ ہے جو ڈسکریمنیشن تھی، فرق تھا انسانوں میں، اس ہر طرح کے فرق کو ختم کر کے دنیا کے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا گیا. بیٹا بہت بڑی بات تھی. اس سے پہلے انسانوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا تھا. میں نے بیٹا آپ کو مثال بھی دی تھی لاسٹ لیکچر میں، ریپیٹ کر دوں. ایک وقت بیٹا ایسا بھی تھا، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یورپ کے بیٹا جو زو ہوتے تھے نا، چڑیا گھر، وہ زو کے اندر افریقہ کے چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا تھا. زو میں تو جانور ہوتے ہیں نا، تو افریقہ کے بچوں کو رکھا جاتا تھا اور دکھایا جاتا تھا لوگوں کو، یورپ کے لوگوں کو، دیکھو ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہیں. یعنی گویا افریقہ کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، کہ دیکھو انسانوں کی طرح لگتے ہیں. زو میں رکھا جاتا تو یہ انسان کو کی تذلیل کی جاتی تھی. مگر اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کر دیا سب انسان برابر ہیں، سب انسان آزاد ہیں، سب انسان یکساں احترام کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. پوائنٹ نمبر 2، ہر انسان بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان، مذہب و عقیدہ اور ملک کے برابر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا، فرق نہیں کیا جائے گا، ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی. ہر انسان برابر ہے، خواہ وہ کوئی بھی رنگ ہو. اب رنگ کے مطلب بیٹا دیکھیں، انگریز جو گورے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، ہم انڈو پاک کے لوگ گندمی ہیں، نہ کالے نہ گورے، اور افریقہ کے لوگ کالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کوئی رنگ کا فرق نہیں ہوگا، کوئی نسل کا فرق نہیں، زبان، مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سب برابر ہیں اور وہ برابر کی آزادیوں کے مستحق ہیں. مذہب کی بنیاد پہ کسی کو کمتر نہیں سمجھا جا سکے گا، مذہب کی بنیاد پہ کسی کو برتر بھی نہیں سمجھا جا سکے گا. تمام عالم انسان کے لوگوں کو برابر قرار دیا گیا. کس سے بیٹا؟ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور میں. اس کے ساتھ ان کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر برابری کا سلوک کیا جائے گا. مطلب بین الاقوامی طور پر یہ فرق نہیں ہوگا کہ یہ بڑا ملک اور جناب یہ کوئی سپر قسم کے لوگ ہیں اور یہ عام یا غلام قسم کے لوگ ہیں. نہیں جی نہیں، سب برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ اقوام متحدہ کے عالمی منشور میں ڈکلیئر کیا گیا. نمبر 3، تھرڈ پوائنٹ، ہم بیٹا منشور جو عالمی حقوق کا انسانی منشور تھا اس کے اہم نکات دیکھ رہے ہیں. تھرڈ، ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی دفاع کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. جس کو آپ بیٹا سمپل کہہ دیتے ہیں سیلف پروٹیکشن. ٹھیک ہے جی. اگر مجھ پہ کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، اس بات کو سمجھے، اس کو سیلف ڈیفenس بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں، مجھے ایک شخص مارنے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور وہ مجھے خدشہ ہے جان سے مار دے گا. اس پسٹل مجھے مارنے آیا، اس سے پہلے کہ وہ مجھ پہ گولی چلائے میں اس پہ گولی چلا کے اس کو مار دیتا ہوں. تو یاد رکھیں بیٹا، قانون کے تحت میں نے کوئی جرم نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں سیلف ڈیفenس. اگر میں اس کو نہ مارتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا. تو یہ قانون میں رعایت ہوتی ہے. تو ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرے، اپنی آزادی کے لیے کوشش کرے اور اپنا ڈیفenس کرے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ اپنا ڈیفنس کر رہا ہے اور اپنے ڈیفنس میں کوئی جرم کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جرم نہیں ہوگا. یہ کون سے حقوق ہیں جو یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ دے رہا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو؟ پوائنٹ نمبر 4 جی، کسی بھی شخص کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا. غلاموں کی خرید و فروخت کی ہر شکل میں ممنوع ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ جو اس سے پہلے یہ تھا، انسان بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے، باقاعدہ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی. جس طرح بیٹا فروٹ منڈی اور سبزی منڈی ہوتا ہے، گرین منڈی ہوتا ہے اناج کی،
غلہ منڈی جس کو کہتے ہیں، انسان خرید و فروخت ہوتے تھے، تو اقوام متحدہ نے اس پہ پابندی لگا دی. کس طرح بیٹا؟ ہم نے پہلے پڑھا کہ سب انسان جب پیدا ہوئے تو وہ آزاد تھے، ان کو غلام نہیں بنایا جا سکے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا انسان کی خرید و فروخت پہ مکمل پابندی. پوائنٹ نمبر 5 دیکھیں بیٹا، کسی بھی شخص سے ظالمانہ انسانیت سوز اور ذلت آمیز برتاؤ کیا جائے گا، نہ ہی جسمانی ایذا کی سزا دی جائے گی. ایذا بیٹا تکلیف پہنچانا، یعنی کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی سوائے قانون کے. دیکھ بیٹا عدالت کو تو اختیار ہے نا، کورٹ آف لا تو سزا دے سکتی ہے، جو مجرم جرم کرتا ہے سزا دے گا، لیکن عدالت کے علاوہ یعنی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے علاوہ اپنے طور پر کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکے گا، کسی کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کہ ہر شخص قانون کی نظر میں برابر ہے، ہر شخص قابل عزت ہے. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے، ہر فرد کو ہر جگہ اس کی شخصیت کو قانوناً تسلیم کیے جانے کا حق ہے. دیکھیں بیٹا، ہر شخص کی ایک اپنی قانونی حیثیت ہے کہ اپنے ریاست کا وہ شہری ہے، اس حوالے سے وہ قابل عزت بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی اس شناخت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی کی اس شناخت کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. کس شناخت کو؟ کہ ہر شخص ریاست کا آزاد اور معزز شہری ہے، اس بات کو انکار نہیں کرے گی دنیا کی کوئی بھی ریاست، کوئی بھی. آگے چلیں بیٹا، پوائنٹ نمبر 7، تمام افراد قانون کی روح سے برابر ہیں اور ہر ایک کو یکساں قانونی دفاع کا حق حاصل ہے. بیٹا آل آر ایکول ان دا آئی آف لا. ٹھیک ہے جی، قانون فرق نہیں کرے گا امیر غریب، بڑے چھوٹے، کمزور طاقتور کا. قانون کی نظر میں سب کے سب برابر ہوں گے، اس طرح کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. دفاع بیٹا ڈیفینس کرنا، کسی پر کوئی الزام لگتا ہے، اب دیکھیں نا الزام سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو ہر شخص کو حق ہوگا کہ اگر اس پہ الزام لگایا جائے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکے، خود پیش ہو، اپنے گواہ پیش کرے، اپنا وکیل کر سکے. یعنی اپنے آپ کو ایسا نہیں ہوگا کسی پہ الزام لگا کے سزا دی جائے اس کو ڈیفینس کا موقع دیے بغیر، یعنی ایک شخص کو دفاع کا موقع دیے بغیر اپنے طور پہ سزا سنا دی جائے تو یہ جرم ہوگا، وہ سزا قانونی سزا نہیں کہلائے گی. یہ کس میں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے؟ اقوام متحدہ کے بیٹا انسانی حقوق کے عالمی منشور میں. اب دیکھیں بیٹا اقوام متحدہ کا منشور پہ کون عمل کرے گا؟ بڑی سمپل سی بات، جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممبر ملک ہوں گے ان سب کے لیے قابل پابندی ہے. اور آپ کو پتا ہے، میں نے ابھی بتایا، دنیا کے 195 ملکوں میں سے 193 ملک اس وقت اقوام متحدہ کے ممبر ہیں. اقوام متحدہ جو قرارداد منظور کرتی ہے وہ سب کے لیے قابل پابندی ہے، اس میں پاکستان، بھارت، ہم سب شامل ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. پوائنٹ نمبر 8، ہر فرد کو دستور یا قانون میں حاصل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف یا قومی عدالتوں سے مؤثر انصاف، با اختیار قومی عدالتوں سے مؤثر انصاف کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی دیکھیں ہر ملک میں بیٹا عدالتیں ہیں وہ آزاد ہوں گی. ٹھیک ہے جی، ہر شخص کو یہ حق ہوگا، ہر شخص کو، ریاست کے ہر شخص کو حق حاصل ہوگا اگر وہ سمجھے اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دیکھیں بیٹا جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں چھینے نہیں جا سکتے، جو ریاست کے آئین قانون کے تحت عوام کو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں، یاد رکھیں وہ بنیادی حقوق چھینے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی، لیکن اگر کسی سے بنیادی حقوق چھینے جاتے ہیں تو اس کا حق ہے وہ عدالت سے رجوع کرے اور عدالتیں اس کو بنیادی حقوق دلائیں گی. کیونکہ بیٹا بنیادی حقوقوں کی پروٹیکشن کس نے کرنی ہوتی ہے؟ بنیادی حقوقوں کی حفاظت کون کرتی ہے؟ بیٹا ملک کی عدالت. تو جس کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے وہ عدالت سے رجوع کرے گا، کمپیٹنٹ کورٹ آف لا سے رجوع کرے گا اور عدالت اس کو اس کے بنیادی حقوق دلوائے گی. آگے چلیے. پوائنٹ نمبر 9، کسی بھی فرد کو حاکم کی مرضی پر گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جا سکے گا. دیکھیں بیٹا یہ عدالت کا تو حق ہے لیکن حکومت کا حق نہیں. حکومت جس کو چاہے گرفتار کر لے، یعنی دیکھیں حکومت کس کو گرفتار کرے گی؟ اپنے مخالفوں کو ہی کرے گی نا. تو حکومت کو یہ حق نہیں ہوگا
گورنمنٹ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اپنے مخالفین کو گرفتار کر لے، نظر بند کر دے، یعنی کہ بند کر دے. نظر بندی گرفتار تو ہوتا ہے جیل میں ڈالنا. نظر بند یہ ہے کہ گھر میں بھی شک کر دیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. جلا وطن کرنا کہتے ہیں ایگزائل کر دینا، ملک سے ہی نکال دینا. تو کوئی بھی حکمران اپنے شہری کو گرفتار نہیں کر سکے گا، نظر بند نہیں کر سکے گا، ملک سے نکال نہیں سکے گا. یہ اختیار حکمران کو نہیں ہوگا. یہ بڑا شاندار عوامی حقوق تھے، یعنی حکمران سے یہ اختیار چھین لیا گیا. ان حقوق کہتے ہیں. آگے چلے بیٹا پوائنٹ نمبر 10. ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پر عائد الزام کے بارے میں مقدمے کی سماعت آزادانہ اور غیر جانبدارانہ عدالت کے کھلے اجلاس میں. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی جس پہ بیٹا الزام لگا، ٹھیک ہے، اب وہی بات ہے کہ الزام بیٹا غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا غلط ہو. تو عدالت میں جو مقدمہ چلے گا کھلی عدالت میں چلے گا. اب کھلے اجلاس کا مطلب ہے یعنی اوپن کورٹ ہوگی، کوئی بھی اجلاس کو دیکھ سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک مقدمے کا سماعت ہو رہی ہے، عدالت بند ہے، کوئی آ نہیں سکتا. پھر بیٹا دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو عدالت کھلی عدالت ہو، یعنی عدالت میں جب مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، گواہ ہو رہے ہیں، تو ہر ایک کو حق ہو کہ وہ عدالت کی سماعت کو دیکھ سکے، سن سکے. اس کو کہتے ہیں کھلے اجلاس. دوسرا ہوتا ہے کلوز روم میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو ہر شخص کا حق ہے کہ اس کے کیس کی سماعت کھلے اجلاس میں، اوپن کورٹ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے اوپر لگائے گئے الزام کا دفاع پیش کرے، یعنی صفائی کا موقع دیا جائے گا. کسی بھی فرد پہ بیٹا الزام لگتا ہے، حکومت بھی لگاتی ہے، تو یہ نہیں ہوگا الزام لگا تو سزا ہو جائے گی. اس کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ ثابت کرے کہ اس پہ لگایا گیا الزام غلط ہے. اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. اگر بیٹا اس کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر اس کو انصاف نہیں کہا جائے گا. یہ عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا. آگے چلیں بیٹا پوائنٹ نمبر 11. ہر فرد کو اس کی نجی زندگی بیٹا پرائیویٹ لائف. ٹھیک ہے، یعنی میرا اپنا گھر ہے، 4 دیواری ہے، کسی کو حق نہیں میری پرائیویسی میں مداخلت کرنے کا. میری پرسنل لائف ہے جس کو نجی لائف کہیں گے. خاندان، گھر بار، خط و کتابت میں عدم مداخلت کا حق حاصل ہے. کوئی انوالو نہیں ہوگا، کوئی مداخلت نہیں کرے گا. اسی طرح اس کی عزت اور نیک نامی پر حملہ بھی ممنوع ہے. کسی شخص کو اجازت نہیں کسی دوسرے کی نیک نامی خراب کرے، کسی پہ الزام لگائے، کسی کو بد کردار کہے، کسی کو بے ایمان کہے، چور کہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اگر کسی پہ ایسا الزام لگایا جائے جس سے اس کی نیک نامی کو خطرات ہوں، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کو حق ہے کہ عدالت کے ذریعے اس کو سزا دلوائے اور یہ پروف کرے کہ وہ برا شخص نہیں ہے اور جو الزام اس پہ لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، عدالت تو اس کو سزا دے گی جو کسی پہ غلط الزام لگایا گیا ڈیفیم کرنے کا. آگے چلیے بیٹا پوائنٹ نمبر 12. ہر شخص کو اس ملک یا بیرون ملک آمد و رفت یا سکونت اختیار کرنے کا حق ہے. سکونت بیٹا رہنا. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں بیٹا پاکستانی ہوں، الحمدللہ ہم سب پاکستانی ہیں اور میرے پاس پاسپورٹ بنا ہوا ہے، تو میں جس ملک میں چاہے ٹریول کروں، مجھے حکومت روک نہیں سکتی. مجھے پاکستانی حکومت نہیں روک سکتی یا فلاں ملک میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاسپورٹ پہ بیٹا لکھا ہوتا ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ، دس پاسپورٹ از ویلڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایکسپٹ اسرائیل. اسرائیل میں بیٹا اجازت نہیں، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. ہم اس کو ایک ناجائز ریاست سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کے دیش فلسطین میں بنائے گی. کیونکہ بیٹا پاکستان اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو لہٰذا وہاں اجازت نہیں جانے کی. لیکن ہمارے پاسپورٹ پہ مینشن ہے اسرائیل کے علاوہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں سفر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ملک ویزا بھی دے. میں اب امریکہ جانا چاہتا ہوں، امریکہ ویزا ہی نہ دے تو الگ بات ہے، لیکن حکومت پاکستان نہیں روکے گی. ٹھیک ہے جی. اس طرح یہ تو بات تو بیٹا یونائٹڈ نیشن کے لیے، پاکستان تو نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام ممبر ملک پابند ہیں کہ اپنے شہری اگر کوئی دوسرے ملک جانا چاہتا ہے اور سکونت رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں رہنا چاہتا ہوں، تو وہ حکومت اس کو نہیں روک سکے. یہ اس کا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں پوائنٹ نمبر 13. ہر فرد کو اس وقت تک بے قصور سمجھا جائے گا
جب تک کہ عدالت سے مجرم ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں بیٹا جس پہ الزام لگایا جاتا ہے اس کو ملزم کہتے ہیں. یہ بات کو سمجھیں. جس کو انگلش میں ایکیوزڈ کہتے ہیں. انگلش میں ایکیوزڈ کہیں گے. جس پہ الزام لگے گا ملزم ہوگا. اور جب الزام ثابت ہو جائے تو مجرم ہوگا جس کو کریمنل کہیں گے. جس پہ الزام لگایا ملزم ایکیوزڈ. اور جب الزام ثابت ہو گیا تو مجرم کریمنل. اب دیکھیں ایکیوزڈ بیٹا الزام تو غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو کوئی الزام لگانے سے تو مجرم نہیں بن جاتا. میں بیٹھے بیٹھے کسی پہ الزام لگا دوں کہ اس نے فراڈ کیا ہے, اس نے میرے 5 کروڑ لے گیا ہے, حالانکہ میں زندگی میں کوئی 5 کروڑ دیکھے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو الزام تو جو مرضی لگا دو. تو الزام لگانے سے تو مجرم نہیں بن جائے گا نا. ہاں جب وہ الزام ثابت ہو جائے, سچا ثابت ہو جائے تب مجرم بنے گا. تو جب تک بیٹا الزام ثابت نہیں ہوگا وہ ملزم ہے, اور ملزم کو بے قصور سمجھا جائے گا. مطلب یہ ہوا صرف الزام لگانے سے کوئی مجرم نہیں بن جائے گا جب تک الزام ثابت نہ ہو. تو بیٹا انگلش میں اس کو کہتے ہیں accused is the innocent child of law. accused is the innocent child of law. یعنی جو ملزم ہے نا قانون کا لاڈلا بیٹا ہوتا ہے. قانون سمجھے گا کہ ملزم بے قصور ہے. اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھے کہ ہر شخص بے قصور ہے جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا. یہی بات بیٹا لکھی ہوئی ہے. یہ انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے. آگے دیکھیے پوائنٹ نمبر 14. ہر شخص کو اذیت سے بچنے کے لیے دوسرے ملک میں پناہ کا حق حاصل ہے. پناہ ملنے کی صورت میں اس ملک کی تمام سہولتوں کا حقدار بھی ہے, جس کو بیٹا انگلش میں اسائلم کہتے ہیں. اگر کسی ملک میں انسانی حقوق نہیں ہے, کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, کسی کو جان مال کا خطرہ ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اسائلم لے سکتا ہے. یعنی دوسرے ملک میں جا کے درخواست دے سکتا ہے کہ مجھے اپنے ملک میں جان مال کا خطرہ ہے تو مجھے پناہ دی جائے, مجھے پناہ دی جائے. تو اگر وہ دوسرا ملک کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ بندہ جس ملک میں جا کے پناہ لے گا تو اس ملک کی تمام سہولتیں بھی اس کو حاصل ہوں گی. یعنی وہ اس ملک کا برابر کا شہری بنے گا. اس کو 2 نمبر شہری نہیں سمجھا جائے گا کہ دوسرے ملک سے آیا ہے تو اس کے حقوق کم ہے, نہیں, اس کے برابر کے حقوق ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے بیٹا پوائنٹ نمبر 15. ہر شخص کو قومیت کا حق حاصل ہے. نیشنلٹی بیٹا وہی بات, اگر میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی قومیت ہے میرے پاس, پاکستانی نیشنلٹی ہے. یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں رہوں اور حکومت مجھے قومیت کا حق نہ دے. میرے پاس بیٹا حق ہے پاکستانی نیشنلٹی کا. اپنے ملک میں بیٹا ہر شہری کو حق ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم نے پوائنٹ کیا پڑھا ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور دوسرا ملک اس کو پناہ دے دے تو پھر اس کو دوسرے ملک میں بھی تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے. یعنی وہ اس ملک میں بھی اس کو شہریت کا حق حاصل ہوگا. یا بیٹا یہ بھی سمجھ لیں لا ایسا بھی ڈول نیشنلٹی بھی ہوتی ہے. یعنی ایک ہی بندہ ہے, اس کے پاس ایک سے زیادہ ملکوں کی قومیت بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور یہ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے ایک بندے کے پاس اگر دوسرے ملک کی قومیت ہے. لیکن اگر وہ الیکشن لڑتا ہے, سیاست میں آتا ہے, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اگر وہ الیکشن لڑتا ہے تو پھر اسے دوسرے ملک کی قومیت چھوڑنی پڑے گی. بات سمجھے ہیں؟ اب دیکھیں نا, جو پاکستان جا کے انگلینڈ آباد ہو گیا ان کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہے, پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے. یعنی وہ پاکستانی نیشنلز بھی ہیں, انگلینڈ کے نیشنل بھی ہیں. یہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اگر وہ پاکستان میں الیکشن لڑتے ہیں تو پھر انہیں دوسرے ملک کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے جنرلی ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ جس ملک میں رہے اس ملک کی نیشنلٹی بھی اس کے پاس ہو, قومیت بھی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلیں جی. پوائنٹ نمبر 16, پوائنٹ نمبر 16. بالغ مرد اور عورت کو نسل, قومیت یا مذہب کی پابندی کے بغیر شادی اور گھر آباد کرنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر شخص کو حق ہے بیٹا وہ شادی کر سکتا ہے. اس پہ مذہبی پابندی نہیں ہو سکتی کہ آپ فلاں مذہب کی ہو تو فلاں مذہب میں شادی کر سکتے ہو, فلاں میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہر مذہب کے ہر شخص کو ہر مذہب میں آزادی کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ شادی کرے, گھر آباد کرے. یہ بیٹا یہ کون سا رائٹ ہے جو اقوام متحدہ نے دیا ہر انسان کو. مگر اسے میں رکھے بیٹا الحمدللہ مسلمان ہے. جب ہم مسلمان کی بات کریں گے
تو ایک مسلمان مرد کو، ہم اگر اسلامی تعلیمات کی بات کریں بیٹا، ایک مسلمان مرد کسی بھی اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب مطلب وہ جن پہ بیٹا وہ اللہ کے جو سابقہ انبیاء تھے، جن پہ کتاب ہوتی، جن میں یہودی عیسائی شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک مسلمان مرد کسی بھی اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتا ہے، لیکن بیٹا ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کیونکہ بیٹا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق پڑھ رہے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا ساتھ آپ کو وضاحت بھی کروں، لیکن بہرحال اقوام متحدہ کے حقوق کے تحت ہر شخص کو یہ حق دیا گیا کہ وہ مذہب کی ریسٹرکشنز کے علاوہ کے بغیر بھی جہاں چاہے گھر بسا سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اس پہ مذہب، نسل، قومیت کی بنیاد پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آگے چلے بیٹا، پوائنٹ نمبر 17، ہر فرد کو تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل کر جائیداد بنانے اور رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص بیٹا جو پیسے کماتا ہے جائز طریقے سے، قانونی طریقے سے، اس کا حق ہے پراپرٹی خریدے۔ میں اگر پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستانی نیشنلٹی بیٹا میرے پاس ہے، میں پاکستانی شہری ہوں، تو میں پاکستان کے کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے میں جائیداد خرید سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں، بیچ سکتا ہوں، چاہے اکیلا چاہے کسی کے ساتھ مل کر۔ ریاست میرے پہ پابندی نہیں لگا سکتی، ٹھیک ہے۔ میں پنجاب سے ہوں، میں لاہور سے ہوں، تو پورے پاکستان میں جہاں چاہے میں جائیداد کی خرید و فروخت کروں، یعنی یہ رائٹ اقوام متحدہ نے بھی دیا کہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک میں جو بیٹا لوگ ہیں وہ اپنی ریاست کے اندر کہیں بھی جائیداد خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ان پر پابندی لگانا انسانی حقوق کے خلاف ہوگا۔ آگے چلے بیٹا، پوائنٹ نمبر 18، ہر فرد کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ فکر مطلب سوچ کہہ لے، تھاٹ کہہ لے، میں حکومت کے خلاف سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں حکومت ٹھیک نہیں تو مجھے حق ہے۔ ضمیر، اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کا اور اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا مجھے نہیں کہا جا سکتا۔ میں یہ تو بیٹا پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں صرف مسلمان نہیں، تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اور یہ بیٹا رائٹ اقوام متحدہ بھی دیتا ہے کہ کسی کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ اپنے مذہب، اپنی فکر، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ آگے چلے بیٹا، پوائنٹ نمبر 19، ہر فرد کو رائے رکھنے اور اس کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میری بیٹا جو بھی رائے ہے، وہ سیاسی رائے ہو سکتی ہے، وہ مذہبی رائے ہو سکتی ہے، معاشرتی رائے ہو سکتی ہے، میرا حق ہے اپنی رائے دوں، مجھے روکا نہیں جا سکتا۔ جس کو سمپل آپ آزادی تحریر و تقریر کہہ لیں، اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ آگے چلے بیٹا، ہر فرد کو جماعت بنانے، جماعت میں شامل ہونے کا آزادانہ حق حاصل ہے۔ بیٹا جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ مذہبی جماعت بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی کھیلوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سماجی جماعت بھی ہو سکتی ہے، یعنی گیدرنگ آف دا پیپل، خواہ وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، سیاست۔ لیکن سیاسی جماعتیں بھی، مذہبی جماعتیں بھی، سماجی جماعتیں بھی ہر طرح کی ہوتی ہیں۔ تو ہر شخص کو حق ہے کہ وہ خود جماعت بنائے، مذہبی، سیاسی، معاشرتی جو بھی ہے، یا کسی جماعت میں شامل ہو، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ جماعت بنانے کا اور جماعت میں شامل ہونے کا ہر ایک کا بنیادی حق ہے۔ آگے چلیں بیٹا، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے حوالے سے پوائنٹ نمبر 21، ہر فرد کو اپنی حکومت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آزادانہ حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ بیٹا بلا واسطہ کہیں گے ڈائریکٹ، بالواسطہ انڈائریکٹ، یعنی ہر شخص ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت میں شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا حکومت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ میں، آپ، ہم سب، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ سیاسی جماعت بنائے یا کسی سیاسی جماعت میں حصہ لے۔ میرا بیٹا رائٹ ہے، میں اپنی ایک سیاسی جماعت بناتا ہوں، میں عوام کو منشور دیتا ہوں کہ اگر عوام مجھے ووٹ دے تو میں یہ عمل کروں گا۔ عوام بیٹا مجھے ووٹ دے دیتی ہے تو میرا پھر حق ہے میں حکومت بناؤں، ٹھیک ہے۔ یعنی حکومت میں حصہ لینا، حکومت میں شامل ہونا، یا یوں سمپل کہہ لیں سیاست میں حصہ لینا ہر شخص کا حق حاصل ہے۔ کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ سیاسی جماعت نہیں بنا سکتے، آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ہر شخص کو سیاسی جماعت بنانے، سیاست کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔
آگے چلے بیٹا پوائنٹ نمبر 22، ہر فرد کو روزگار یا آزادانہ کاروبار کرنے اور اس کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ دیکھیں بیٹا دنیا میں بے شمار پروفیشنز ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی کسان ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی صنعت کار ہے، تو ڈیفرنٹ پروفیشنز ہوتے ہیں نا، کوئی فری لانسر ہے۔ تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرے، اس کو زبردستی نہیں کی جا سکتی کسی پیشے کو اختیار کرنے کی، زبردستی نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح یہ بھی زبردستی نہیں کی جا سکتی پیشہ چھوڑ دے۔ پیشہ اپنانے، پیشہ چھوڑنے یا پیشہ تبدیل کرنے پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ جس پیشے کو چاہے اختیار کرے، جب چاہے تبدیل کرے۔ پوائنٹ نمبر 23، ہر فرد کو اپنے بیوی بچوں کی تندرستی، فلاح و بہبود، ترقی کے لیے زندگی کے مناسب معیار کا حق ہے۔ دیکھیں بیٹا ہر شخص کا حق ہے کہ اپنے جس کو آپ کہتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرے۔ ایک شخص محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے تو اپنے زندگی کے معیار کو بڑھاتا ہے، یعنی اپنے معیاری زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور اس کے نتیجے میں اپنے معیاری زندگی کو بہتر بنانا ہر شخص کا حق حاصل ہے۔ کسی کو اس حق سے محروم نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ نہیں کہ غریب ہمیشہ ہی غریب رہے گا، اس کو حق ہے امیر ہونے کا۔ یہ نہیں کہ غریب ہمیشہ غریب رہے، امیر ہمیشہ امیر رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں جی، ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایک شخص جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے، جتنی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے، اس کو حق حاصل ہے۔ بیٹا تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شعور حاصل کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے۔ میں نے ایک بیٹا بھی لفظ بولا، غور کریں، تعلیم شعور کا نام ہے۔ ہمارے بیٹا پرابلم کیا ہے، ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں روزگار کے لیے، اور یہی خرابی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے بیٹا، تعلیم روزگار کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم شعور کے لیے ہوتی ہے۔ روزگار کے لیے کوئی ہنر سیکھے، کوئی سکل سیکھے، تعلیم شعور کے لیے، ہنر یا سکل روزگار کے لیے۔ ہم تعلیم سیکھتے ہیں روزگار کے لیے، یہی سارا کام ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال وہ بات اور طرف نکل جائے گی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور کے تحت ہر شخص کو اپنی مرضی کی تعلیم کا حق حاصل ہے۔ اور بیٹا لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، ہر فرد کو قوم کی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے، نیز ادب اور سائنس کی ترقی سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ مستفید ہونا، بینیفیشل ہونا۔ دیکھیں بیٹا ثقافت ہوتا ہے لیونگ سٹائل۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنی ثقافت میں حصہ لے، یعنی میری مرضی، میں ہمارا ایک قومی لباس ہے، میں اگر دوسرے ملک میں جاؤں تو اپنا لباس پہنوں گا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی ثقافت کو پروموٹ کرنا ہر ایک کا حق حاصل ہے۔ آج کا دور بیٹا سائنسی دور ہے، سائنسی ایجادات ہے، اور سائنس بیٹا اتنی ترقی کر گئی ہے، کہتے ہیں کہ جی آج سے کوئی 50-100 سال پہلے کا بندہ زندہ ہو کے آ جائے نا، وہ سائنس کی ترقی دیکھ کر شاید خوف سے ہی مر جائے۔ اب بیٹا یہ بھی تو ترقی ہے نا، دیکھیں میں اپنے آفس سے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں اور آپ اپنے مزے سے گھر بیٹھے لیکچر سن رہے ہیں، تو یہ بیٹا سائنس کی ترقی ہے نا۔ تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ سائنسی ایجادات سے فائدہ اٹھائے۔ کسی قوم، نسل، قبیلے، فرد کو یہ روکا نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایجاد یہودیوں کی ہے تو یہودیوں کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، یہ ایجاد عیسائیوں کی ہے تو یا مسلمانوں کی ہے تو ان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ سائنسی ایجادات سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا بنیادی حق حاصل ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں سکون اور آرام اور آسائش لا سکے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ بیٹا 25 پوائنٹ سے جو ہم نے پڑھے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور کے حوالے سے۔ بیٹا یونائٹڈ نیشن جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، میں دوبارہ دہرا دوں، یہ جو بھی قرارداد منظور کرتا ہے، اقوام متحدہ کے تمام رکن ملک اس کے پابند ہوتے ہیں، اور بیٹا دنیا کے 195 میں سے 93 ملک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے جی؟ باقی دو کو اقوام متحدہ خود تسلیم نہیں کرتا، ایک تائیوان تسلیم نہیں کرتا، دوسرا ویٹیکن جو عیسائیوں کا مذہبی مرکز ہے، وہ خود ممبر نہیں بنتا۔ تو 193 ممبر ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اقوام متحدہ کے بنائے ہوئے، منظور کیے ہوئے قانون سب کے لیے قابل پابندی ہے۔ تو یہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق عالمی منشور ہے، مطلب اقوام متحدہ کا ہر ممبر ملک یہ تمام حقوق دینے کا پابند ہے اپنی ریاست کے شہریوں کو۔ یہ بیٹا اس سے پہلے انسانی حقوق نہیں تھے، مغرب میں تو بالکل بھی نہیں تھے۔ تو یہ بڑا شاندار کارنامہ ہے اقوام متحدہ کا کہ
کہ 1948 میں انہوں نے انسانی حقوق عالمی چارٹر منظور کیا، جس سے انسان کو بحیثیت انسان عزت ملی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے شروع میں بھی کہا، اینڈ پہ بھی کہوں گا، یہ سارے حقوق بیٹا اسلام 1450 سال پہلے انسانیت کو دے چکا تھا، ہاں مغربی معاشرے نے 1948 میں دی، ٹھیک ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، اقوام متحدہ نے کون سے انسانی حقوق دیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے آئین کے تحت عوام کو کیا حقوق حاصل ہے، اقوام متحدہ نے کیا حقوق دیے، ان کا موازنہ کریں گے۔ امید ہے بیٹا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر بیٹا یہ لیکچر آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہے تو پھر آپ کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ اپنے اس چینل علم و ادب کو آگے دوستوں سے بھی شیئر کریں، تاکہ علم کی شمع آگے سے آگے چلتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ